आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। कानून सिर्फ किताबों में लिखी हुई दफ़ात का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो हर शहरी को इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी हुकूक़ की ज़मानत देता है। लेकिन जब एक आम आदमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है तो इसके जहन में बेशुमार सवालात होते हैं। इंसाफ तक रसाई कैसे हो, अपने हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए और वकील की असल ज़िम्मेदारियां क्या हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गुज़िश्ता 15 बरसों से न सिर्फ वकालत के मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, बल्कि समाजी खिदमत और अवामी फ़लाह के शोबे में भी नुमाया किरदार अदा किया है। सिविल, फ़ौजदारी और ख़ानदानी मामलात में कानूनी रहनुमाई के साथ साथ गरीब, बेसहारा और ज़रूरतमंद अफराद की मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करना भी इनके मिशन का हिस्सा है। आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में हम जानेंगे कि मौजूदा दौर में इंसाफ के निज़ाम को किन किन चैलेंजेस का सामना है, ख़वातीन, बुज़ुर्गों और कमज़ोर तबक़ात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ तक कैसे रसाई हो। आइए खुशामदीद करते हैं मारूफ कानूनदां, समाजी कारकुन और साबिक DDC मेंबर एडवोकेट आमना मलिक साहिबा का। आमना साहिबा, हमारे शो यंग आइकन में आपका इस्तकबाल है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आमना साहिबा, अभी आपके जो तवील सफ़र है उसके बारे में हम आगे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी क्या थी और किस तरह से आप जो है तालीम हासिल करने के बाद, क्योंकि साइंस की स्टूडेंट थी और वकालत की तरफ आप माइल हुई। आज एक बहुत बड़ा नाम है आपका वकालत के मैदान में। तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आप बताएं कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी, घर ख़ानदान का बैकग्राउंड क्या था। देखिए, पहले अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे ये ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए हर इंसान के लिए। और हमने जो अपनी ज़िंदगी का मकसद रखा है वो शायद हमारी तकदीर ने हमारे सामने लाया। बिल्कुल। और हम एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं। गुलूरा मेरा गांव है जहां मैं लिखी पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ। मेरे वालिद साहब एक मशहूर टीचर रहे हैं। वो लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA फिलासफी किया था और उसके बाद उसने तालीमी शोबे को चुना और उस को तरजीह दी। तो उस फैमिली से बिलोंग करते हुए जो एक माशाल्लाह उन्होंने अपनी फैमिली को एक पहचान दी थी। और मेरे जो ये ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी अपनी सर्विस सेरीकल्चर में दी है उस ज़माने में। और वो भी एक मारूफ शख्सियत थे और एक नाम रखते थे ईमानदारी का, अमानतदारी का और शफाफत से उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में काम किया है और उन्हीं की मैं पोती हूँ। मैंने अपना सफ़र गुलूरा से ही स्टार्ट किया पढ़ाई का। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, उसके बाद हंदवारा में पढ़ी हूँ। मेरी स्कूलिंग फिर हंदवारा में हुई, चाहे वो हायर सेकेंडरी थी, चाहे वो हमारा लाइट हाउस पब्लिक स्कूल था। फिर कॉलेज, डिग्री कॉलेज हंदवारा से मैंने BSc किया और BSc करने के बाद ये ऊपर वाले ने, और मेरी एक चाहत थी कि मैं लॉ करूं और मेरे वालिद साहब की भी ये चाहत थी कि मैं अपनी बेटी को वो पढ़ाई दूं जो कल ये अपने कौम के लिए कुछ करे, अपने समाज के लिए, बहनों के लिए कुछ करे, अपने जो हमारा यूथ है उनके कुछ काम आए, अपनी सोसाइटी ओवरऑल के लिए एक अच्छी सोच रखे। जी, तो आमना लॉ साहिबा, करने के बाद जी जी जी, जी आप क्योंकि BSc आपने की, साइंस की स्टूडेंट थी और क्योंकि साइंस का जो स्टूडेंट होता है जाहिर सी बात है बहुत जहन की ज़रूरत, बहुत फोकस की ज़रूरत होती है। तो आपने साइंस के मैदान में तबाह आजमाई की और आ गई आप वकालत के मैदान में। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैसे, मतलब इस पे थोड़ा नज़र आप हमारे लिए डालें। देखिए, जब हमने BSc हमने 12th के बाद साइंस सब्जेक्ट्स लिए, माशाल्लाह हम उसमें भी नंबर 1 ही रहे और हमने अपनी पढ़ाई BSc बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और अच्छे नंबरात से कंप्लीट किया। और हर शोबे में, चाहे वो हमारे
لیبارٹری کی میں ہمارے تجربے ہوتے تھے، یا اس کے باوجود جو ہمارا یہ اکیڈمک کے باوجود جو ہمارا رہتا تھا، تو میری پارٹیسپیشن ہر جگہ رہتی تھی. اور ماشاءاللہ میرے ٹیچرس نے، چاہے وہ ہماری اقرا کوچنگ تھی جس میں ہمارے ایکس سی او یہاں رہے ہیں، منظور صاحب رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ ڈی اے پی او جو اس ٹائم پریزنٹلی ہے محمد اقبال شاہ صاحب، ان کی میں یہاں پہ سراہنا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے پڑھایا. اور شاید میں اسی محنت کی وجہ سے آگے کچھ کر پائی، لا میں گئی، کیونکہ لا ایک وسیع سبجیکٹ ہے اور اس کا جو شیڈول، جو اس کا سلیبس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور لا میں بھی میں نے اپنی محنت سے پڑھائی کی، وہ آگے بڑھی، اور لا کو میں نے فرسٹ ڈویژن سے کمپلیٹ کیا. اور ان ون برتھ میں نے جو سیمسٹرز، ہمارے 6 سیمسٹرز ہوتے تھے بی ایس سی کے بعد، اور تب جو حالات تھے وہ آج کے حالات نہیں تھے، کیونکہ ایک لڑکی ہو کے گاؤں سے نکلنا، پھر لا کی پڑھائی کرنا، جو ایک کامن کنسپٹ نہیں تھا بلکہ ایک یونیک کنسپٹ تھا. اگر کوئی لڑکی لا میں جائے، اور وہ بھی ہمارے ڈسٹرکٹ میں اتنا ان دنوں میں وہ مطلب سوچ نہیں تھی کہ پیرنٹس میں کہ بیٹیوں کو لا میں بھیجے. اور آج اگر ہم دیکھیں گے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں کتنی لا کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہے. اور تب جب میں نے لا جوائن کیا، اور لا کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے بار جوائن کیا، تو ایک چیلنجبل بھی تھا، مگر ہر بار میں نے اپنی دل کو اپنے دماغ کو یہ اطمینان دیا کہ مجھے بہت محنت کرنی ہے، کیونکہ تب میں ایک ہی لڑکی یہاں پہ تھی جو بار ایسوسیشن کپوارہ میں تھی، اور اپنی محنت سے اپنی جگہ پائی، اور اپنی محنت سے اپنے کیسوں میں دھیان دیا، ایمانداری سے دیا، اور فوکس رکھا اپنے کام پہ. اپنی سوسائٹی کے اور بھی جو ہمارے ایشوز ہوتے تھے وہ بھی میرے پاس آتے تھے، اور ایک ہیومینٹی کے لحاظ سے ہیومن بیہیویئر جو ہمارا رہا، کم سے کم مطلب میرا یہ دل مطمئن ہے کہ اگر میں دن میں 3 یا 4 لوگوں کی کام ہوتا ہے، ان کا ایشوز ہوتے ہیں، میں شام کو دیکھتی ہوں کہ 3 میں سے کم ایک کا ایشو حل ہونا چاہیے، جی یا حل ہونا ضروری ہے. اس جی لیے یہ بہت ایک چیلنجبل سفر بھی رہا، میٹھا سفر بھی رہا، جی جی ملا جلا سفر رہا. جی جی اچھا، آپ نے وکالت کے ایک طویل سفر آپ نے کیا، پھر بار ایسوسیشن آپ نے جوائن کی. ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے کتنا مشکل تھا یہ؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اگر انسان کے اندر وہ ڈیڈیکیشن ہو، آنیسٹی ہو خاص کر، اور ایک اوپر والے پہ بھروسہ ہو، تو آپ کوئی بھی امتحان پاس کر سکتے ہیں. اگر ہمارا وشواس کچھ کرنے کا ہو، وشواس اچھا ہو، لوگوں کے تئیں خدمت کرنے کا یہ ایک دل میں یہ ٹھان لی ہو، تو نیچرلی آپ کے جو اندر کے خیالات آپ کو باہر مدد کرتے ہیں. اور بحیثیت ایک ایڈوکیٹ جب میں الیکشن میں آئی تو لوگوں نے مجھے چنا، اور تب ہم 8 تقریباً لیڈیز یہاں سے کنٹیسٹ کر رہی تھی، مگر لوگوں نے اس ٹائم اس بات کا بھی خیال رکھا کہ کل ہمارا کوئی بھی ایشو اگر آ جائے گا تو ہمارا سب سے اچھا آلٹرنیٹو کس لیڈی کے پاس ہے، اور کون سی لیڈی ہمارے ایشوز ایڈمنسٹریشن تک، گورنمنٹ تک لے سکتی ہے. اور اس کے لیے میں جو میرے ویل وشرز ہے، بار ممبرز، اور خاص کر اپنے سینئر ممبرز کا، اپنے جونیئر بھائیوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے محنت کرنے کے لیے ایک راستہ دکھایا، اور ایک موقع دیا کہ مجھے محنت کرنی پڑی. اور مجھے اس شعبے کے ساتھ ساتھ میں نے ڈی ڈی سی کا الیکشن بھی لڑا، اور وہ بھی اسی لان سے لڑا جو ہماری بار ایسوسیشن ہے، جو ہمارے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. ہمارا جو ہیڈ کوارٹر یہ بار ایسوسیشن کپوارہ جہاں پہ ہیں، ڈسٹرکٹ سیشنز کورٹ،
تو یہیں سے ہم نے اپنا فارم بھی دائر اس دن کیا۔ آمنہ صاحبہ، یہ سفر تو آپ کا بہت طویل ہے اور بہت تجربے ہیں، ہر طرح کے کیسز آپ نے کیے ہیں، سولو کیے ہیں، بہت آپ نے اس پہ محنت بھی کی ہے۔ ایک بہت کامن سا سوال ہے لیکن بہت ضروری بھی ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے آپ فوراً کے فوراً عدالتی جو ہمارا نظام ہے، جو ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے، اس میں کیا سدھار دیکھنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے آنریبل سپریم کورٹ ڈفرینٹ سرکیولس ایشو کرتے ہیں، اور میں اپریشیٹ یہاں کرنا چاہوں گی آنریبل سپریم کورٹ کی پوری ٹیم کو، جوڈیشری کو، اور ایون کہ ہمارے آنریبل ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس بیٹھے ہیں وہ اس سے پہلے ایکٹنگ جج رہے ہیں۔ تو دن بدر سدھار بہت آیا ہے۔ آج جوڈیشری میں اپنا ڈسپوزل ہر جج صاحب کو شام کو سینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ایون کہ اس ڈیبیٹ کے ذریعے مطلب یہ کہنا میرے لیے اچھا نہیں لگ رہا ہے، مگر اب آپ نے یہ سوال پوچھا، اب اتنا اچھا سدھار آیا ہے کہ ہر ایک جو ہمارے جج صاحب ہے ان کو آنریبل ہائی کورٹ نے، آنریبل سپریم کورٹ نے اکاؤنٹیبل بنایا ہے، اور وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور جو ڈسپوزل ہے آج کورٹوں کا، کیونکہ آپ دیکھیے برڈن بھی ہے، کیسز بہت ہیں اس ٹائم، ڈومیسٹک ایشو زیادہ ہے، جی ریپ کیسز زیادہ ہے، اور جو ہماری چھوٹی بچیاں ہیں ان کے ساتھ زیادہ زیادتی اب سامنے آ رہی ہے۔ تو بہت ڈفرینٹ نیچر کے کیسز ایک جج کو دن میں دیکھنے پڑتے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اس کے بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو آفیشلی رہ جاتے ہیں دن میں، صبح سے شام تک وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ اور جو سدھار ابھی تک ہم نے دیکھا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور بہتری بہت اچھی آئی ہے، کیونکہ دن بہ دن ہر کوئی ڈائریکشن جو ہمارے آنریبل لاور جوڈیشری کو آتی ہے وہ لوگوں کے ہت کے لیے آتی ہے، لوگوں کے جی ویلفیئر کے لیے آتی ہے، وہ سپیڈی ڈسپوزل آف دا کیسز کے لیے آتی ہے۔ جی 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 اچھا آمنہ صاحبہ، اب تک یہ بات تو ہوتی چلی آئی کہ مہیلا آیوگ ہے، ویمن سیل ہے، لیکن موجودہ حالات میں آپ خبریں دیکھتی ہوں گی، شادی کے بعد یا شادی سے پہلے جو منگیتر ہیں یا شادی شدہ خواتین ہیں وہ اپنے منگیتر یا شوہروں کا قتل کرا رہی ہیں۔ تو جہاں ایک طرف مہیلا آیوگ موجود ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرش آیوگ کا ہونا بھی اب کیا وقت کی ضرورت بن گیا ہے؟ ہاں، یہ وقت کی بہت ضرورت بن گئی ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں خود بھی مطلب دن میں اگر ہم اپنی یوٹی کی بات کریں گے کم سے کم 2-3 کیسز آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے اگر میں کہوں گی کہ یہ کیسے کم ہوگا، اس میں ہم لیڈیز کا بھی اہم رول ہوتا ہے، جی کیونکہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو جو ہماری ساس ہوتی ہے اگر وہ اس بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے، مجھے نہیں لگ رہا ہے اس میں میلز پھر انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ اگر پہلے ہی بانڈنگ ایک ساس اور بہو کے درمیان اچھی رہے تو جی وہ سب سے بہت اچھا رہتا ہے ہر گھر کو آگے لے جانے میں۔ ایون کہ مطلب ایک لڑکی کا دیور، اس کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ میری بہن ہے، ادھر میری بہن اس گھر سے نکلی ہے، یہ دوسری بہن ہے، تو رشتوں میں ایسی بانڈنگ کی ضرورت ہے، اور یہ ہر ایک انسان کو اب سمجھنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کی یہ پرواہ رکھنی ہے تو نیچرلی ہمیں اپنے گھر کے اندر جو پہلے لیڈیز ہے، چاہے وہ بہو ہے، ماں ہے، جس شکل میں یہ آپ کے پاس ہے، آپ کو اس عورت کو عزت دینی ہے، آپ کو اس عورت کو انکریج کرنا ہے، آپ کو اس عورت کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنا ہے، اور نیچرلی جب اس کو عزت ملے گی نیچرلی وہ بھی عزت دے گی۔ اور خاص کر اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب صرف ساس کا وہ اچھا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس بہو کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ ہوتا ہے گھروں میں چھوٹا موٹا، تو ایک وہ بیلنس ہونی چاہیے کہ نہیں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، ٹھیک کیا رہے گا، ٹھیک
کیا جی نہیں جی رہے گا، جی ہماری جی ہمسایوں کے لیے کیا جی میسج جی ہونی چاہیے، جی اور ہمارے اپنوں کے لیے جب جی آپ اپنوں کو سسرال میں پیار دیتے جی ہیں، محبت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو جی نیچرلی آپ کی ایک امیج بنتی ہے اس عورت کی. تو میری یہی ریکویسٹ رہے گی اپنی بہنوں سے کہ وہ اپنے سسرال کو اپنا مائکا سمجھے، اور جو وہ اپنے مائکے میں اپنے بچپن کے لیے کرتی ہے وہ بھی سسرال میں وہی سوچ بنائے. اور اگر اس کے ہنڈرنسز کچھ آتے ہیں مگر ایٹ دا اینڈ اچھائی کی جیت ہوتی ہے. خواتین کو قانونی تحفظ کے حوالے سے موجودہ قوانین کتنے مؤثر ہیں اور کہاں تک اس میں بہتری کی ضرورت ہے آج کے دور میں جو قانون ہیں خواتین کے لیے، خاص کر ڈومیسٹک وائلنس کو دھیان میں رکھتے ہوئے؟ دیکھیے، ڈومیسٹک وائلنس کا جو قانون آیا ہے اس میں ایک اسپیشل پروٹیکشن رکھی گئی ہے عورت کے لیے. اس میں وہ ریزیڈنس کا کلیم کر سکتی ہے، اس میں وہ مینٹیننس کا کلیم کر سکتی ہے، اس میں وہ کمپنسیشن کا کلیم کر سکتی ہے اگر اس کے ان لاز اس کو ستاتے ہو یا ان کے ریلیٹیوز اس کو ستاتے ہو، جو بھی ریلیشن شپ میں آتے ہیں، یا ہسبینڈ کے سائڈ سے اس کے لیے مطلب ایسی کوئی گریولٹی ہو، چاہے وہ فزیکل مینٹل ہو، تو اس میں قانون میں بہت سارے ایسے پروویژنز ہیں جہاں سے لڑکیوں کو انصاف مل رہا ہے. اور اس میں آگے کیا ہونا چاہیے، جو امپلیمنٹیشن ہماری ایجنسیز ہوتی ہے تو ان کا رول پھر جب کورٹ کے آرڈرز آ جاتے ہیں تو امپلیمنٹیشن ایگزیکیوٹو ایجنسی جو ہماری ہے، ہماری پولیس ہے، تو ان کا رول سامنے آتا ہے. اور ان کا رول جو آخر پہ رہتا ہے اس میں مطلب کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ایک لیڈی کورٹ جاتی ہے وہ یہ لے کے جاتی ہے مجھے انصاف ملے، اس جی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جب وہ آرڈر بھی لیتی ہے، جب وہ اعلانس کا بھی دیتی ہے، چلو اعلانس اس کو کورٹ دیتا ہے، جب ریزیڈنس کا یہ ہوتا ہے تو وہ امپلیمنٹیشن اس کا ہونا بہت ضروری ہے. میرا ایک کیس تھا کووڈ کے درمیان آیا، تو ایک لڑکی تھی، میں یہاں نام نہیں مینشن کرنا جی چاہوں جی گی، تو کوئی اس نے بات مجھے کال کی. کووڈ تھا تو سارا سسٹم بند تھا، تو اس نے مجھے کال کی ایسے ایسے ہوا. تو کووڈ کے ذریعے آن لائن تب ہوا کیسز ہوا کرتے تھے، تو ہم نے ایک ڈائریکشن دلوائی ریزیڈنس کی. اور اس ٹائم میں یہ اپریشیٹ کر رہی ہوں کنسرن تھانے کو، کنسرن ایس ایس پی کو، کہ اس نے کووڈ کے درمیان جبکہ اتنے حالات خراب تھے صحت کے لحاظ سے، اس نے وہ امپلیمنٹ ایسے کرایا کہ جیسے وہ بچی کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. جی جی اور اس کو اپنے ہی گھر میں بٹھایا، بچوں کو بٹھایا، اور اس نے اس ٹائم اچھا رول نبھایا. اور وہی اچھا رول نبھانے کی ضرورت ہے جو ہماری ایگزیکٹو ایجنسیز ہوتی ہے، اتھارٹیز ہوتی ہے. جی 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 بس اس میں وہ کوئک ریسپانس آنے کی ضرورت ہے، لانے کی ضرورت ہے، اور ہونا بھی چاہیے کوئک ریسپانس آن دیئر پارٹ when such issues are coming بالکل in front of them, or when they tackle with such issues. بالکل. اچھا، آپ نے اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھا. آپ نے غریب اور بے سہارا افراد کے لیے مفت قانونی امداد کا جو کام کیا ہے، اس میں آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش آیا؟ دیکھیے، سب سے بڑا چیلنج اس میں یہی ہوتا ہے جب یہاں آنریبل ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے جو لیگل ایڈ کے ذریعے ہمیں لائرس بنا لیتے ہیں، پینل لائرس. میں بھی جی تقریباً 5-6 سال رہی، مگر اس کے بعد مطلب اس میں ایک چیز ہونا بہت ضروری ہے. اس میں جو پینل لائر جو چاہتا ہے، اس کا جو میری ایکسپیرینس ہے، اس کا اپنا انڈیپینڈنٹ کام بہت اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ وہ تبھی اس انسان کی جو ادر ایکسپنسز اس کیس کو لے کر آتی ہے وہ بیئر کر پاتا ہے، جبکہ اس کی مطلب خود کی جو انڈیپینڈنٹ جو پریکٹس ہے وہ اچھی ہو. میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس ہی بتاتی ہوں. میں نے بھی 5 سال لیگل ایڈ کے ذریعے لوگوں کی کیسوں کے بارے میں، چاہے وہ وڈوز ہماری آتی تھی، جہاں غریب لوگ آتے تھے، تو ان کے کیس یہاں سے کیے. اور ہمارا یہاں پہ کوپارا میں سکھی ون سٹاف کے ذریعے ہمارے پاس کیسز آتے تھے، تو ہم لیتے تھے تو اور ہم ان کو ریلیفز دیتے تھے.
اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہم یہاں سے ان کو سروسز دیتے ہیں تو یہ ایک عبادت ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ پروفیشن یہ بھی عبادت ہے. اور میں ایز اے DDC میں نے کام کیا، میں نے اس ٹائم بھی یہی سمجھا کہ نہیں، اوپر والے نے مجھ پہ ایک یہ امتحان رکھا ہے اور اس امتحان میں پاس ہونا ہے. اور میں نے ہر بار یہ کوشش کی کہ میں اپارٹ فرام پولیٹکس، اپارٹ فرام اینی تھنگ ایلس، جو میرے پاس آئے میں ان کی کچھ مدد کروں، میں پارٹی بنیادس پہ کام نہ کروں، میں جنرل ایشوز کو ٹچ کروں، میں ایڈمنسٹریشن تک لے جاؤں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج تک ایڈمنسٹریشن نے ہمیشہ جو بھی ایشوز لیے، لیگل ایشوز لیے، ہمیشہ کوآپریٹ کیا. تبھی میں ایک آپ کے کہنے کے مطابق تھوڑی سی میں سکسیسفل رہی. اور انشاءاللہ یہی جذبہ اور یہی یہ ایفرٹس میری آگے بھی رہیں گی انشاءاللہ. ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خوب ہمت دے، خوب قوت دے، اور آپ ایسے ہی ان لوگوں کی مدد کرتی رہیں کہ جو بے سہارا ہیں یا وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے. آمنہ صاحبہ، آپ کے تجربے کے مطابق تو سوال بہت بنتے ہیں اور بہت سارے سوال ابھی باقی ہیں، لیکن کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کی کمی ہے اور پروگرام بھی اختتام پر پہنچتا ہے اپنے، آخر میں آپ سے میں مختصر جاننا چاہوں گا کہ آپ کے فیوچر پلان کیا ہیں اور نوجوان جو ہماری پیڑھی ہے اس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ دیکھیے، ہمارا فیوچر پلان انشاءاللہ ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ جڑے ہیں اور لوگوں کے تئیں ہماری ویل وشز ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کام آئے، اور جو بھی لوگوں کے گریونسز ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہمارے سامنے رکھے، تو ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارا یوتھ ہے، ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمارا یوتھ اس ٹائم بہت پریشان ہے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہر پروفیشن میں، چاہے ہمارے PhDs ہیں، ہمارے گریجویٹس ہیں، ہمارے ٹیکنیکلز ہیں. اس ٹائم گورنمنٹ نے بہت اچھی سکیمز رکھی ہے، وہ ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اپنا کام خود کر سکتے ہیں، وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں SDDC کہوں گی، SDDC ممبر کے ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنے آؤٹ لیٹس کھولے، اپنی بزنس آؤٹ لیٹس کھولے، ہوٹلز کھولے، ہارٹیکلچر ریلیٹڈ ہر ایک شعبے میں انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو یوتھ ہے وہ دیش کا نمبر 1 یوتھ بن گیا ہے، اور دیش میں اپنا نام روشن کر رہا ہے. اور دیش کے کونے کونے میں ہماری بچیاں، ہمارے بچے جا رہے ہیں، چاہے وہ کھیل کود ہو، چاہے وہ سائنٹیفک یہ ایونٹس ہو. آمنہ صاحبہ، واقعی یہ آپ کی جو باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچی ہیں بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی آپ کے الفاظ ہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا، آپ ہمارے شو کا حصہ بنی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اور دوبارہ کہیں بالکل پھر ملیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ شو ضرور پسند آیا ہوگا. فی الحال اپنے ہوسٹ، اپنے دوست ریاض ملک کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت، اگلے ہفتے ایک اور شخصیت کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.